बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल, और आज मैं हाजिर हुआ हूँ जनाब आसिम भट्ट की खिदमत में। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। की नवाजिश है जनाब। और आज की जो गुफ्तगू है और आज का जो सवाल है वो हमारे उस सिलसिले के साथ मुंसलिक है जिसको हम आगाज़ कर चुके हैं आपसे इससे पहले, और जिसमें हमें आपने बताया था कि जो फ़िक्शन लिखने के बुनियादी तरीके हैं, उसके लिए कोई फ़िक्शन निगार के या तख्लीक़कार के जो बुनियादी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमने उसे तक़सीम किया निसाबी सरगर्मियों में, गैर निसाबी सरगर्मियों में, जो एडिशनल काम उसको करने चाहिए वो सारे। तो उस पर हमने 2 गुफ्तगूएँ आपसे रिकॉर्ड की। तो उससे मेरे ज़हन में ये बात आई है कि ये हम ज़्यादातर जितनी बातें उसको समझाते हैं, करते हैं नए लिखने वाले को, या लिखने के बारे में जो कहते हैं, किताबों में भी जो लिखी हुई हैं, वो ज़्यादातर तजरीदी हैं, यानी कॉन्सेप्चुअल हैं। आप बताते हैं कि ऐसे होना चाहिए या इस तरह का कुछ होना चाहिए, लेकिन वो जो इस तरह का कुछ है वो बनेगा कैसे? प्रैक्टिकली उसके मामलात कुछ और हैं। तो आप चूँकि फ़िक्शन खुद लिखने वाले हैं, अफ़साने भी आपने लिखे, नॉवल भी आपने लिखे, दुनिया भर का फ़िक्शन आपने पढ़ा, उसको तर्जुमा किया, तो उसके ज़रिए जो आपको पता चला है कि प्रैक्टिकली उन मामलात को कैसे बरूए कार लाना चाहिए जिससे वो कुछ बन सके, जो कुछ आप या हम कहते हैं कि ऐसा बनना चाहिए। तो हम कुछ उसूल ऐसे बनाते हैं, कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज़, यानी ऐसे कोई लाहे अमल, कोई बातें, कोई प्रैक्टिकल, कोई गुर टिप, इस तरह की कोई चीज़ बताएँ हमारे सुनने वाले को। देखिए जी, पहले एक ज़माना था कि जिसमें इल्म को छुपाना, हाँ, और जिस जो टिप्स की बात आपने की ना, इसे हम कहते हैं बिज़नेस सीक्रेट्स। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये हमारे जो बड़े हैं उनमें से भी था, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा था कि अपने जो सीक्रेट्स हैं उनको छुपाया जाता था। ठीक है। और ये हर फ़न में था, ये जैसे लिखने का फ़न में नहीं, हर जो इवन जो ये जो फर्नीचर बनाने वाले कारीगर भी जी, होते जी, थे, जी, सही। वो भी छोटे को जो ना हाँ, काफ़ी साल तक उसकी हाँ, तपस्या करवाते थे, हाँ, फिर सही। कोई गुर की बात एक बताया हाँ, वो करते एक थे। आध बताते थे, सही। तो अब तो ज़माना ऐसा है कि आप किसी भी चीज़ को छुपा नहीं सकते। ऐसे ही आप गुर जगह-जगह पड़े हुए ये हैं। इस ज़माने का समझ लें कि ये लेबल है हाँ, कि कुछ मत छुपाओ। जो हाँ, ऐसे ही। तो जो समझ में आई बात और जो सीखा, आपने वैसे ये बरवक़्त फ़ैसला किया है कि छुपाना नहीं है, हाँ, बल्कि बताना चाहिए, अब बिल्कुल बताना क्योंकि चाहिए। पता तो चल जाना है बाद में भी लोगों को। हाँ, ये भी है हाँ, किसी न किसी कि ज़रिए से ये कि पता चल। मैंने ये भी देखा कि आप जब किसी बात को बताने की कोशिश करते हैं ना, तो उसका एक फ़ैज़ होता है। हाँ, वो आप साथ-साथ वसूल कर रहे होते हैं, वो ये होता है कि आपको खुद भी समझ आ रही होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये मेरा ख़्याल है कि ये जो टीचर्स हैं, वो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं इससे कि वो जब बताते हैं तो वो खुद भी हाँ, उस बात को समझ रहे होते हैं। मैंने तो हमेशा ये देखा कि जब भी ऐसे ही। मैं किसी बात को समझ नहीं पा रहा होता, तो मैं खुद से ही अपने आप को वो सुलझाता हाँ, हूँ समझना चाहते हो तो समझाओ। कि कैसा होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जी, ऐसे ऐसे ही एक जुमला मैं भी बोलूँगा कि ये जो फ़िक्शन है ना, जनाब। ये लिखने-लिखाने से ज़्यादा देखने-दिखाने का मामला है। अच्छा, तो अब इसकी मैं वज़ाहत यानी ये करूँगा। पहला उसूल है आपके ख़्याल में ये पहला असूल कि है। ये बुनियादी हाँ, असूल है। कि फ़िक्शन जो है हाँ, ये वो सुनने या अपना पढ़ने की बजाय देखने-दिखाने देखने का दिखाने की चीज़ है। मामला है ठीक है। कि आप चीज़ों को बयान नहीं करते, बल्कि आप उसको एक अमली सूरत में ऐसे पेश करते हैं कि वो ज़िंदा हो जाती हैं और जो पढ़ने वाला है, वो उसको देखने लग जाता ऐसे नज़र आने लग है। जाए। तो जब तक आपकी तहरीर में वो ताकत नहीं आती कि वो दिखाई देने लग जाए, वो एक कामयाब फ़िक्शन की तहरीर तो नहीं हो सकती। मसलन महज़ नरेशन जो है, उसकी मिसालें कई दी जा सकती हैं। मसलन मैं आपसे कहूँ कि आपने कहा, आप मुझे बताएँ कि जी मैंने फलाँ फ़िल्म देखी है। तो मैं आपसे कहूँ कि क्या देखा? तो आप मुझे इसकी कहानी बयान कर देंगे जी, चंद जुमलों में, 15-20 जी, जी, जुमलों में। तो ये नरेशन है। ठीक है। लेकिन जब मैं ये कहूँ कि उसकी तफ़सील बताएँ, तो उससे फिर एक हाँ, फ़नी तकाज़े हाँ, शुरू हो जाते हैं। ऐसे कि कैसे हुआ, मतलब क्या हुआ? मैं इसको एक और तरह से भी देखता हूँ। देखिए, जनाब। इंसान की जो बुनियादी जिबिली जो ख़्वाहिशात हैं या ज़रूरतें हैं, जिसे हम इज़्तिरारी रिफ्लेक्स भी नीड्स भी कहते हैं। उनमें जैसे सुनना है, बोलना है, महसूस करना है, या छूना है या समझना है, तो उसमें सबसे
طاقتور جو آپ کی خواہش یا ضرورت ہے وہ دیکھنے کی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ ایک حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک جو روایت جڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی دیکھنے کی خواہش کی تھی, حالانکہ سن تو وہ رہے تھے, سمجھ بھی رہے تھے, اور لیکن جو یہ دیکھنے کی خواہش ہے وہ اتنی طاقتور تھی کہ جب انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تو انہیں کہا گیا کہ بھی تم ہار نہیں سکو گے. تو بہرحال اینول یقین جو ہاں اینول تو, لیکن وہ اتنی طاقتور تھی کہ انہوں نے ایک رسک لے کے یہ اس روایت کے مطابق ہمیں یہ بات یہاں تک پہنچتی ہے. تو دیکھنے کی خواہش جو ہے یہ میرا خیال ہے سب سے طاقتور خواہش ہے. دیکھیں فکشن کا آغاز کہاں ہوا گا کہ ایک شخص کے ساتھ کوئی واقعہ بیتا ہے, ایک شخص کہیں سے سفر کر کے آیا ہے, تو وہ بیٹھا ہے اس طرح لوگوں کے درمیان, تو وہ بتاتا ہے کہ جی وہاں پہ جہاز جا رہا تھا وہ ڈوب گیا, اور اس میں جو 300 ملاح تھے یا سواریاں تھیں وہ سب غرق ہو گئی. اب یہ خبر ہے, اب یہ خبر اس نے پہنچا دی. تو وہاں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے پوچھا کہ نہیں یار یہ بتاؤ یہ ہوا کس طرح. اچھا جب یہ اس نے کہا ہوگا تو وہ جو سنانے والا ہے اس نے مزید اس پہ سوچا ہوگا ہاں اب کیسے بیان کیا جائے, تو اس نے پھر اس کو تصور کیا ہوگا, اگر وہ خود اس سے گزرا ہے, اس نے ان لہروں کی آواز سنی ہوگی جو کہ اس کی طرف آئی ہوں گی, اور ان بوجھوں کی گڑگڑ جو گرج ہے وہ سنی ہوگی, اس کی وہ دہشت کو اس نے دوبارہ سے محسوس کیا ہوگا اس کو بیان کرنے کے لیے. تو اس نے کہا ہوگا کہ وہ طوفان آیا اور جو اس کی بوجھیں تھیں وہ آسمان تک بلند تھی, اور وہ اس طرح آگے گرتی تھی جس طرح کہ سمندر کا مکہ پڑتا ہے جہاز پر. اب یہ ایک تصویر اس نے کھینچ دی. میرا خیال ہے کہ اس سوال کے جو اس نے سننے والے نے پوچھا اس فن کا آغاز ہوا. کیا بات, یعنی اس طرح کا کوئی واقعہ, اس طرح کا واقعہ فکشن کے آغاز جب کے اس بارے نے میں محض ایک خبر سے ایک نریشن سے آگے ایک قدم لے کے اس کی وضاحت کی, اور اس سے پھر یہ فن کی تقاضے جو ہیں کہ آپ اس کو امیجن کرتے ہیں, آپ اس کی جزیات میں جاتے ہیں, اور اس میں پھر جو رنگ بھرتے ہیں وہ سارے کا سارا فنی تقاضوں میں شامل ہوتا ہے. تو دیکھنے کی خواہش سے ہی پھر یہ فکشن نگاری کا آغاز ہوا. پہلے تو فکشن سے ایک حد تک مراد ڈرامہ لیا جاتا تھا, ایک طویل عرصے تک جس کا اپنا مطلب جو ہے وہ کر کے دکھانا ہے, وہ کر کے دکھانا, تو کر کے دکھانا, یعنی صرف کرنا نہیں, ہاں کرنا نہیں, ہاں کر کے دکھائیں, یہ دوسرے کو یہ نظر آئے کہ یہ ہو رہا ہے, اس میں بھی دکھانے کا عنصر ہے. بلکہ دیکھیں دکھانے کا جو عنصر نا, آپ دیکھیں موسیقی میں وہ جب آپ بات کرتے ہیں نا وہ ٹیکنیکل ٹرمز میں, تو وہ کہتے ہیں جی سر دکھاؤ, کیا سر دکھاؤ, کون سا کالا ہے دکھاؤ, دکھاؤ. تو وہ جو دیکھنے کا مطلب آواز کے ذریعے دکھاتا ہے اصرار جو وہاں بھی ہے, تو اس کے پیچھے بھی یہی ایک سائیکولوجی کام کر رہی ہوتی ہے کہ آپ سر کو اس طرح لگائیں کہ سر اپنی رفت کے ساتھ آپ اس کی جو قامت ہے وہ آپ کو دکھائی دے, کیا بات, اور وہ آپ پہ طاری ہو جائے. تو ساری بات ہے ادب میں میرا خیال ہے تاثیر. شبلی نے محاکات کے ذیل میں بھی یہی ڈسکس کیا ہے کہ جو منظر ہے اس کی چلتی پھرتی تصویر آنکھوں میں پھر جائے تو یہ محاکات ہے, تو ڈائنامک امیج جو ہے بالکل اس کے پاس. تو اس کا مطلب فکشن میں نہیں, شاعری میں بھی یہی ہے, شاعری میں بھی یہی ہے, بالکل. تو اس کا مطلب ادب کا بنیادی ایک معاملہ ہے. اب شاعری آپ دیکھیں جتنی بھی ہماری کلاسک پوئٹری ہے, میرا تو خیال یہ ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ نے زیادہ سارے سرمایہ کو دیکھا ہے اپنے جو ہمارے اردو کا ہے یا اور زبانوں کا, کہ وہ ساری کی ساری جو ہے حکایات پر, کہانیوں پر, مثنویوں پر اور کرداروں کے بیان پر مشتمل ہے ساری. اور ہمارے ہاں بھی اردو میں جو بڑی شاعری لکھی گئی, خاص طور پر نظم کی شاعری جو ہے وہ ہے جس میں کہ وہ کیا جہازاد, وہ میں تیری نیچے گلی میں تیرے در کے آگے, یہ پوری تصویر بنتی جاتی ہے, میں سوختہ سر حسن کوزہ کر, تصویر ہے پوری تصویر بنتی جاتی ہے. اور آپ اس شاعری کا لطف ہی تب لیتے ہیں کسی چیز کا کہ جب وہ تصویر کی طرح آپ کے سامنے آئے, اور آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ آپ لگے کہ آپ اس کے جہاز, اس کے وہ جو سوختہ سر جو ہے وہ کمہار, اس کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے اور آپ جہازات کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح سے فکشن میں بھی بنیادی جو چیز ہے کسی بھی فن میں, چاہے وہ موسیقی کا ہے یا شاعری کا ہے, وہ تاثیر ہے, اور تاثیر تب تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر
آپ کی جو بنیادی جبلی ایک ضرورت ہے، چاہے وہ ریڈر ہے چاہے وہ لسنر ہے، اس کی جو بنیادی جبلی ضرورت ہے دیکھنے کی، وہ ضرورت پوری نہ ہو. تو کسی طرح ہم پریکٹیکلی بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا آپ بتائیں 2 جملوں کے ذریعے کہ بھئی یہ جو ہے وہ بتانا ہے اور یہ دکھانا ہے. دیکھیں جی، اس کے ایک تو وہ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جی جی ایک لٹمس ٹیسٹ بھی ہے. میں اس کے ایگزامپل بھی پیش کروں گا، لیکن ٹیسٹ بھی ہم پیش کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک کہانی لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک آرٹسٹ ہیں اور آپ نے اسی کہانی کو پینٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے جتنے بھی سینز آپ پینٹ کر سکتے ہیں، جتنے بھی کریکٹرز آپ پینٹ کر سکتے ہیں کیجئے. تو پھر آپ اس نظر سے، ایک آرٹسٹ کی نظر سے اس کو دیکھیں، اس میں کتنے سین ہیں، کتنے منظر ہیں، اور کتنے واقعات ہیں یا کتنے کردار ہیں کہ جو اس طرح سے واضح ہیں کہ آپ ان کو پینٹ کر سکیں. تو ایسے ہی غلام عباس نے اتنی باریکی سے چیزیں بیان کی، میں حیران رہ. وہ کہ کلرک جا رہے ہیں اور مطلب کون دسترے سے شیو کرنے کی وجہ سے ان کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ دانے نکلے ہوئے ہیں. مطلب ایسا، یعنی ایک کسی بھی بڑے یہ جملہ میں پڑھ کے کسی ہمیشہ بڑے حیران آدمی ہوتا تھا دیکھیں کہ اتنا دور تک کیسے دیکھا جا سکتا ہے. یہ تو ایک، اب ہم 2 لوگ بیٹھے ہیں نا، تو اگر یہ ایک چھوٹی محفل ہوتی ہے، کلاس ہوتی ہے، تو اس میں پھر ہم اقتباسات بھی پیش کر سکتے ہیں. ہم کتابیں میرے پاس ہی رکھی ہوئی ہیں، تو اس میں سے ہم وہ پڑھتے ہیں اور پھر اس پہ گفتگو ہوتی ہے محاسن پہ. لیکن ابھی تو ہم یہی اسی طرح سے بات کر سکتے ہیں. مثلا میں آپ سے ایک تو لٹمس ٹیسٹ میں پیش کر دیا. یہ بہت اچھا. اب یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کسی پہ بھی اپلائی کر دیں، کسی بھی تحریر پہ اپلائی کریں کہ وہ کتنی پکٹوریل ہے. کوئی شاعری کتنی پکٹوریل ہے. آپ اسی طرح کوئی شعر کی اگر عظیم شعر ہے، بڑا شعر ہے، تو وہ کتنا پکٹوریل ہے. تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس یعنی تاثیر میں ایک بہت بڑا عنصر جو ہے اس کے پکٹوریل ہونے کا بنیادی عنصر. مثلا میں آپ کو ایک آسان، یعنی خود ہی سمجھنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے سننے والوں کے لیے کہ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کردار ہے الف یا بے، اور میں یہ 3 جملے لکھتا ہوں کہ الف جو ہے وہ بہت پریشان ہے، اپنے اندر کسی بات پہ الجھا ہوا ہے، اور وہ اتنا زیادہ مضطرب ہے کہ لگتا ہے کہ وہ کچھ کر بیٹھے. ٹھیک ہے، یہ لکھا اس کے اب بعد 3 جملے ہم نے لکھ دیے. اب جہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ فکشن میں لکھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کمزور جملے ہیں، یہ کمزور فکشن ہے. کیونکہ یہ کوئی تصویر نہیں بناتے، یہ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، یعنی کہ تصویر کو بیان کر رہے ہیں. تصویر نہیں ہے بلکہ اس کا بیان ہے، تصویر دکھاتے ہیں، رپورٹنگ ہے. تو اب میں نے آپ سے وہ اپنا ایک جملہ کہا تھا کہ بھی جو فکشن نگار ہے وہ کچھ بتاتا نہیں ہے جو اس نے دکھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ وہ کچھ دکھاتا ہے جو اس نے بتانے کی خواہش ہوتی ہے. کیا بات. تو اب یہ 3 جملے میں لکھتی ہے، لیکن ایک اور اس کا جو طرح سے اس کو ہم بیان کر سکتے اس واقعے کو، وہ یہ کہ میں یہ لکھتا ہوں کہ بے ہے وہ اس طرح کمرے میں داخل ہوا، یہ تصویر بن رہی ہے، کمرے میں داخل ہوا اور اپنی کرسی بیٹھ گیا، اس نے قلم اٹھایا، چند لفظ لکھے، پھر کاٹ دیے، پھر اس نے گھمایا، پھر کھجایا وغیرہ وغیرہ، ماتھے سے سینہ پونجا، اس کو پھر اس نے لکھا، پھر کاٹ دیے، پھر اس نے دیکھا چھت کی طرف، پھر کچھ سوچا، پھر اس نے کاغذ کو پھاڑ کے پھینک دیا. کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کے وہ گیا، 4-5 چکر لگائے، ہو سکتا ہے وہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس کو مکے مارے اس نے سر بھی مار سکتا، کھڑکی کے باہر بھی جا سکتا ہے، کچھ سانس لے سکتا گہرے، اور پھر وہ اپنے سر پہ مکے مار سکتا ہے وغیرہ. واپس آیا، پھر کچھ کرسی پہ بیٹھ گیا، پھر اس نے لکھا ہے، حتیٰ کہ جب 4-5 دفعہ لکھ کے اور کاٹنے کے بعد اسے سمجھ آئی کہ وہ نہیں لکھ پا رہا، تو اس نے وہ کاغذ ہی، اس نے قلم کی نیب بھی توڑ دی اور کاغذ پھاڑ کے قلم و کاغذوں میں پھینک دی. اب یہ ایک تصویر ہم نے پیش کر دی. اب اس میں سے یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ پریشان ہے، وہ الجھا ہوا ہے، وہ اتنا زیادہ مضطرب ہے کہ وہ کچھ کر بیٹھے گا، یہ اب قاری خود اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے دکھا دیا، یہ میں نے دکھا دیا. سو آپ نے محض نیریٹ نہیں کیا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ فکشن جو ہے، یہ میں بس اس پہ بات ختم کروں گا کہ فکشن جو ہے نا وہ نیریشن نہیں ہے. بہت اچھا. وہ ایک ایکشن ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں لفظ ایکشن سے کیا مراد ہے؟ حقیقت ہے آپ کے آس پاس،
اور آپ اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس وسیلہ جو ہے وہ لفظ کا ہے. بالکل ٹھیک. کسی کے پاس رنگ کا ہے، کسی کے پاس آواز کا ہے. تو آپ اس لفظ کے ذریعے اس حقیقت کو جو آپ پہ بیت رہی ہے یا آپ کے آس پاس ہے، اس کو آپ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کبھی بھی 100% اس حقیقت کو لفظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتے. کچھ نہ کچھ پھر بھی رہ جاتا ہے. لیکن جو ایک بڑا فنکار ہے، جتنا بڑا فنکار ہے، وہ اتنی ہی زیادہ حقیقت کو بیان کرنے اتنا میں، قریب پہنچ جاتا ہے، اس کی تصویر پیش کر دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ساری کی ساری ایک جنگ ہے جو کہ ایک تخلیق کار حقیقت کے سے قرب سے قریب ترین ہونے کے لیے لڑتا ہے. اور وہ اس قرب کے لیے وہ مختلف وسائل استعمال کرتا ہے. ہمارے پاس جو ذریعہ ہے وہ لفظ کا ہے، اور لفظ میں تاثیر تب تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس حقیقت کو اس طرح نہ دیکھیں کہ وہ آپ پہ بیتنے لگ جائے، بیتے. مثلا مثال وہ دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کسی مرغ ہے یا کوئی جانور ہے جو جس کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو اگر آپ اس کو ایک کردار کی صورت میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ خود اس کے کھال کے اندر اترنا ہوگا. آپ اس وقت جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ عابد سیال یا عاصم بٹ نہیں ہوتے. آپ وہ کردار ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، جس کے ساتھ جس کو یہ خوشی مل رہی ہوتی ہے، جو جس بھی کیفیت سے وہ گزر رہا ہے. تو آپ وہ اس وقت وہ ہوتے ہیں. جیسے فلابیر نے کہا تھا، فلابیر نے، ہم آپ سے بات کر رہا تھا، فلابیر سے پوچھا گیا کہ جو آپ نے لکھا مادام باوری کا کردار، تو یہ آپ نے کہیں دیکھا تھا یا کوئی کردار تھے بہت سارے عورتوں کے، ان کو اور مکس کر دیا، یا محض آپ کا امیجنیشن ہے؟ تو استاد تھا نا، تو اس کا جواب بھی استادوں کی طرح تھا. اور جب آپ یقین کریں، جب میں یہ ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا نا، یہ انٹرویو کہیں پہ، تو میں یہاں پہ آ کے نا ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا. تو مجھے مایوسی بھی ہو سکتی تھی، اور میں اس استاد سے بہت توقع بھی رکھتا ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ جو مادام بواری تھی وہ میں خود تھا. کیا بات. تو میں نے اس وقت دل میں ایک نعرہ مارا، میں نے کہا نہیں، استاد کو یہ بات کرنی چاہیے تھی. تو کہتا جی کہ وہ جس کی کمر پر وہ پانی کا قطرہ پھسلتا ہوا میں نے دکھایا تھا، اور جس کی ٹھنڈک تھی وہ اس نے نہیں، میں نے محسوس کی. وہ میری کمر تھی، وہ میری جلد تھی جس پر وہ پانی کا قطرہ پھسلا تھا. تو یہ وہ سطح ہے کہ جہاں پہنچ کے آپ چیزوں کو بیان نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی جو ہڈ بیتی ہے اس کو آپ لکھتے، دکھا دیتے. تو یہ فکشن. بہت شکریہ آپ کا. اور وہاں وہ فکشن دکھائی دینے لگ جاتا ہے. کیا بات ہے آپ کی. بہت بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے، اور بڑی اچھی مثالوں کے ساتھ، اور ایک ایسے پیرائے میں جس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے اور فہم و تفہیم کے لیے بہت کچھ ہے، آپ نے یہ ساری باتیں بیان کر دی. خود میں نے اپنے سمجھنے کے لیے باتیں کی. جی ایسے ہی ہے، ہم سب کو سمجھ آئی آپ کے توسط سے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی.